अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे, आमीन। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चूंटी की आवाज़ इंसान कैसे सुन सकता है। बहुत प्यारा बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बस सूरह नमल आखिरी सूरह जो हमने तिलावत की, चूंटी के नाम से सूरह है। नमल चूंटी को कहते हैं। और एक वाक़या इसमें ज़िक्र हुआ है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर जानवर, हर परिंदे की बोली सिखाई थी। वो अल्लाह के नबी सारे परिंदों की बोलियां जानते थे। उनका एक वाक़या भी मौजूद है कि वो अपनी मजलिस जब सजाते तो सारे परिंदों को, सारे जानवरों को हाजिर होने का हुक्म देते। सब आ जाते। एक मर्तबा सबको हाजिर होने का हुक्म दिया, जिन्नात भी, इंसान भी, परिंद भी, चरिंद भी, जानवर भी, सारे। पूरी महफिल को देखते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम नज़र डालते हैं और कहते हैं इसमें एक परिंदा गायब है जिसका नाम हुदहुद है। कहाँ है ये? वो नज़र नबी की नज़र है। उम्मती तो सब थे लेकिन जानवरों में से एक परिंदा हाजिर नहीं था। कहते हैं कि माली ला अरल हुदहुद, कहाँ है? मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा हूँ, कहाँ गया है? अगर ये गायब है बगैर बताए, ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे सख्त तरीन सज़ा दूंगा। अगर वो मेरे बगैर बताए गया, क्लास से गैर हाजिर हो रहा है बगैर बताए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा, सबों ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी वो गायब है, मजलिस में नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद हाँफता कांपता ये हुदहुद आ गया। हुदहुद एक परिंदा है, आ गया। कहा ऐ अल्लाह के नबी माज़रत, मुझे माफ़ करें, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे वतन में गया था जहाँ मैंने एक औरत को देखा कि वो बादशाह बनी हुई है लोगों की और वो हुकूमत कर रही है। और उसका हाल ये, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स, उसकी पूरी कौम जो है सूरज की इबादत कर रहे हैं। परिंदा ताज्जुब कर रहा है लोगों पर, परिंदा ताज्जुब कर रहा है। सूरज की पूजा करने वालों को मैं देख कर क्या आया। वो परिंदा हमारे मुल्क में आता तो कितना ताज्जुब करता, क्या क्या पूजा कर रहे हैं। वो परिंदा, ये सबा बिल्कीस मलिका थी, ये रहने वाली थी यमन की, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में हैं। और ये परिंदा यमन से उड़ करके आया और कहा मैं एक ऐसी औरत को देखा जो हुकूमत कर रही है और उसकी सारी कौम सूरज की इबादत कर रही है। उनको अक्ल नहीं है अल्लाह के नबी, और शैतान ने उनके आमाल सजा करके दे दिए हैं उनको और बहका करके रखा है। क्या बताया जाए, सब गुमराह हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तेरा उज़्र काबिल कबूल है कि तू एक ऐसी खबर लेकर के आया है। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन पूरी दुनिया पर कायम थी उनके दौर में। तो अब जब उनकी रियाया में इस तरह की बात पाई जा रही है, या कोई दूर दराज कोई औरत हुकूमत कर रही है चंद लोगों पर, और ये परिंदा खबर लेकर के आया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है जा, मैं तेरे ही हाथ उसे पैगाम भेजता हूँ। एक ख़त लिखा जिसमें शुरू में ही लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त लेकर के उसको कहा कि जा उससे कह दे कि तू और तेरी कौम ये सूरज की इबादत छोड़कर अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करें। तो ये ख़त जब गया तो ये हुदहुद जा कर के वो मलिका सबा बिल्कीस के पास ख़त छोड़ दिया। बिल्कीस ने ख़त उठाकर पढ़ा और फिर डर गई कि सुलेमान की तरफ, वो बादशाह थे उस वक्त के, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़त आया है। अपने दरबारियों को बुलाया, कहा क्या कर, मशवरा दो। सबों ने कहा हम ताकतवर हैं, बहुत लड़ेंगे, देखा जाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज अगर आती है तो हम लड़ेंगे मारेंगे। बिल्कीस ने कहा नहीं, लड़ाइयों में नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। अगर वो अपनी फ़ौज लेकर हमारे इलाके में आए तो सब मर जाएंगे, शहर भी बर्बाद होगा। एक काम करती हूँ, अक्सर बादशाह टैक्स के लिए ये सब करते हैं, यानी जैसे यहाँ पर भी होता था कि इलाके फतह करते थे और उस इलाके का जो नवाब होता या राजा होता, अगर वो टैक्स देने लग जाए तो छोड़ दिया जाता। तो बिल्कीस कहती है कि देखते हैं बड़े बड़े हदिये, तोहफे और माल देकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेज देंगे कि साल में हम लोग इतना देते रहेंगे, हमें छोड़ दीजिए। सब लोगों ने ये मशवरा पसंद किया और फिर बहुत सारे तोहफे और हदाया लेकर के लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और पेश किया, यह हमारी मलिका बिल्कीस की तरफ से हदिया है, आपके लिए कबूल फरमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, तुम ये हल्के माल से मुझे लुभाने आए हो, तुम्हारे पास जो है इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। ले जाओ, इसको वापस ले जाओ और हम आ रहे हैं एक ऐसी फ़ौज लेकर
جس کا نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا، جاؤ اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیا۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے۔ ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہن نہیں دیتا تھا، ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تخت لائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، ہمارے یہاں پہلے رواج تھا گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی ہوتا تھا، گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے۔ کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں۔
جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکیرو لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو، تخت اسی کا ہے بلقیس کا۔ جب وہ آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے۔ اہاکذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، یہ تخت ایسا ہی میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت۔ اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اسلمت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی، ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی، ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی، یہ لفظ ہے اسلمت۔ انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمت کہے گی، جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمت کہے کہ میں اسلام لائی۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو ایک چونٹی کہتی ہے جو رانی تھی کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلے چلو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں۔ یہ جملہ جو ہے قرآن نے، چونٹی کہتی قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کی جو فوج ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں، جلدی جلدی اندر چلو۔ وادی نمل جو ہے نا، یہ چونٹیوں کی وادی، تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی 4.5 کلومیٹر دور تھی، 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے تھے۔ اسی وقت چونٹی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی فوج، ان کی امت آ رہی ہے، اور جب اس چونٹی نے یہ بات کہی سب دوڑنے لگی اپنے سوراخوں میں۔ تو اب آگے کی آیت سنو، حیرت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی بات سنی؟ مچھر کی تو سمجھ میں آتی ہے، کان کے پاس آ کر کے گیں 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 کرتا ہے، لیکن میں نے تو چونٹی کی آج تک نہیں سنی۔ آپ نے سنی ہے؟ ہوتی ہے آواز اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور آواز بھی اگر سن لیا تو بات کیا کر رہی ہے کون بتائے۔ لیکن قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرا دیے، وہ بھی 4.5 کلومیٹر دور۔ ابھی سلیمان علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نہیں اور چونٹی کی بات اتنی دور سے سن لیا۔ میرے عزیزوں، وہ بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں جو چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم محمد الرسول اللہ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ اس یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن جب کہتا ہے کہ چونٹی کی بولی ہوئی بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں، تو امتی کا پکارا ہوا، امتی کی پکاری ہوئی فریاد مدینے کے تاجدار کیوں نہیں سن سکتے؟ سنیں گے، ضرور سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے میرے عزیزوں۔ جس کو لگتا ہے نہیں سنتے، جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اللہ کرے کہ وہ یوں ہی جل جل کر کے مر جائے، اس کی دنیا میں بھی کوئی نہ سنے گا اور آخرت میں بھی اس کی کوئی نہ سنے گا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے آقا یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی تمہاری نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت میں تمہاری سن رہا ہوں گا، اور حضور اس وقت کہہ رہے ہوں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویڈیو بہت ہی اچھی، بہت پیاری تھی، بہت اچھا بیان تھا۔ تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ میرے چینل پہ نہیں ہو تو چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔